बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का दिन है और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान और लाहौर शहर में भी आज का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस निकाले जा रहे हैं, वाक़या करबला में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश की जा रही है और अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार किया जा रहा है। आज भी पूरे लाहौर शहर में सबीलें लगाई जा रही हैं, मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है और सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जो वाक़या करबला पेश आया, जहाँ पर हक़ व बातिल की लड़ाई थी और बज़ाहिर उस वक्त तो ये समझा जा रहा था कि शायद बातिल ने फ़तेह हासिल कर ली है, लेकिन वक्त ने ये साबित कर दिया कि बातिल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आखिर हक सच की हमेशा जीत होती है। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की बात करेंगे, मुहर्रमुल हराम के महीने की बात करेंगे, वाक़या करबला की बात करेंगे कि आज के दौर में मुसलमानों को वाक़या करबला से क्या सीखने की ज़रूरत है। सब्र व इस्तकामत की जो मिसाल वाक़या करबला से हमें मिलती है, आज का इंसान उससे किस हद तक सबक हासिल कर सकते हैं। जय्यद उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अल्लामा नाज़िम रज़ा साहब हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की अहमियत व फ़जीलत आप बयान फरमा दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम आशूरा यानी सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जो एक अजीम सानिया वाक़या हुआ जी, कि जिसमें फ़र्जंद रसूल हुसैन इब्न अली को कत्ल कर दिया गया उनके 72 साथियों के साथ। हकीकत में इस वाक़या को समझने के लिए और करबला को जानने के लिए और यहाँ से दर्स लेने के लिए हमें ज़रूरत है ख़ुद हुसैन इब्न अली को समझने की, कि हम जब तक नवासे रसूल की मार्फत हमें नहीं होगी, हम नहीं जानेंगे कि वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी, फ़र्जंद रसूल कौन थे, उनके बारे में ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने क्या फ़रमाया है, उनकी शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अज़मत के मालिक हैं, किस मर्तबे के मालिक हैं, खुदा के नज़दीक, खुदा के नबी के नज़दीक, रसूल आज़म के नज़दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम करबला के वाक़या से बहुत से दर्स ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। मुसलमान करबला के इस वाक़या से अजीम तरबियत के दुरूस को जो है वो हासिल कर सकते हैं। बेशक। इसलिए हमें एक दो चीज़ें जो है उसकी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि नवासे रसूल हैं कौन, कौन थे हुसैन। तो मैं मुख्तसर वक्त में ये बयान करूँगा कि फ़र्जंद रसूल के बारे में ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने फ़रमाया है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। और इसके अलावा ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे हुसैन इब्न अली के बारे में फ़रमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं था पैगंबर इस्लाम का जी, कि ये मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा है, तो इस एतबार से नहीं। हकीकत में यहाँ पैगंबर इस्लाम एक अजीम जो है वो दर्स देना चाह रहे थे, सही, कि मेरे बाद मेरे नवासे ने जो काम करना है उससे अगर दर्स लेना है तो ये ना समझना ये हुसैन कर रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये समझ लेना कि जैसे मेरा नवासा हुसैन खड़ा है जहाँ पर, खुद पैगंबर खड़ा है। जहाँ अगर हुसैन इब्न अली कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो ये समझ लेना कि अल्लाह का रसूल वहाँ पे खड़ा है। करबला के वाक़े में ये समझना कि मेरा नवासा हुसैन जो है वो हर मकाम पर वो ख़ुद अकेला नहीं है बल्कि अपने नाना के साथ मौजूद है। तो पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाकर, और इसके अलावा भी बहुत से मकामात में खुतबा देते हुए हुसैन इब्न अली को आते हुए देखा तो खुतबे को छोड़ देना और तर्क करके अपने नवासे को अपनी गोद में बैठा लेना। फिर नमाज की सूरत में, नमाज में सजदे में हैं और सजदे में अब जब नवासा जो है वो पुश्त पे आके सवार हो जाता है तो वहाँ पर भी ये नहीं है कि बच्चा है तो बच्चे की वजह से जो है वो उसको तो उतार दिया जाता है, नमाज ख़राब ना हो जाए। लेकिन तारीख़ ये कहती है कि पैगंबर इस्लाम ने वहाँ पर अपनी नमाज के अजीम तरीन रुकन सजदे को तूल दे दिया, इतना तूल दिया
کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ 70 مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور جب حسین خود اترے ہیں تو پھر پیغمبر نے اپنا سر جو ہے وہ اٹھایا ہے سجدے سے۔ تو یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ حسین ابن علی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، لہذا حسین ابن علی کی زندگی اور ان کا یہ کارنامہ اور ان کا کربلا کے میدان میں آ کر قربانی دینا در حقیقت مسلمانوں کی نجات کا سبب تھا۔ مسلمان اگر صبر اور استقامت کو لینا چاہتے ہیں، مسلمان اگر جو ہے وہ نظام زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اگر اپنے افرادی طور پر اور یا اجتماعی طور پر نظام مملکت، نظام حکومت، نظام جو ہے وہ اجتماعی میں یا اپنے گھروں میں، اور ہر شخص اپنے اپنے جو ہے وہ امور میں زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے، تو اگر حسین ابن علی کو اپنا نمونہ عمل قرار دے لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ در حقیقت حسین ابن علی کی سیرت حسین ابن علی کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے مسلمانوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ماڈل ہے، اور پھر نبی نے جس کو ماڈل بنایا اپنے بعد وہ کون تھے؟ اپنی اہل بیت، اور اہل بیت میں سے نمایاں افراد علی ابن ابی طالب اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے ایک نواسے حسن علیہ السلام، اور یہ حسین کے جن کی شہادت کی خبر پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی کہ یہ میرا نواسا اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے اپنی قربانی دے گا، اور اس کی قربانی کے بغیر یہ اسلام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، اس وقت جب واقعہ کربلا کا سانحہ ہوتا ہے اس وقت تو بظاہر یوں لگا، سب خوشی منانے لگے کہ جیت گیا ہے باطل، لیکن وقت گزرتا گیا اور وقت نے ثابت کیا کہ سچ کی لڑائی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اور باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخر وقت آتا ہے کہ حق سچ ہی مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حقیقت میں دنیا کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہیں اور خدائی اصول کچھ اور ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے، کامیابی کس کو سمجھتی ہے کہ افراد زیادہ ہیں، قوت زیادہ ہے، طاقت ظاہری طور پر زیادہ ہے، تو جس کے پاس یہ ظاہری اسباب ہیں اور یہ ظاہری چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے اور وہ کامران ہے۔ حقیقت میں خدا کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے، یہ قواعد نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک حق پر اپنی جان کو قربان کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کے جو ہے وہ سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ بتکدہ میں جا کر تنہا، یک و تنہا جا کر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوری مملکت اس وقت کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے خلاف ہو جاتی ہے۔ در حقیقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آگ میں جلا کر شاید کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم تن و تنہا ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کامیاب اور کامران صورت میں جا رہا ہے، آگ میں جلنے کے لیے بھی، آگ میں ڈلنے کے لیے بھی وہ سمجھتا ہے کیونکہ میں نے جو حق بیان کرنا تھا وہ کر دیا، میں نے جو سبق دینا تھا وہ دے دیا۔ وہ کیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں جتنے شریک بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے خدا، وہ باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، لہذا ان کا کلا کما کرنا، ان کو ختم کرنا جو ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ تو کربلا کے میدان میں بھی در حقیقت یہی صورتحال، لوگ یہ سمجھ رہے تھے یزید کا بہت بڑا لشکر ہے، روایات کے مطابق 30,000 سے اوپر 1,00,000 تک جو ہے، اس سے زیادہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگ موجود تھے، کتنے اس کے سپاہی موجود تھے، لیکن مقابلے میں کتنے تھے؟ صرف 72۔ حسین ابن علی اکیلے ہیں، لیکن دنیا آج اس وقت اگرچہ ظاہری طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا حسین قتل ہو گئے، یزید کی فوج نے جو ہے اپنا کامیابی حاصل کر لی ہے، حقیقت میں ہوا کیا؟ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، حسین قتل نہیں ہوئے، اس نے یزید کو ختم کیا، یزید کو ہی نہیں مارا، یزیدیت کو ختم کر دیا۔ یزید کیا تھا؟ یزید در حقیقت ایک باطل کا نام ہے،
ایک فرعونیت کا نام تھا، ایک استعماریت کا نام تھا۔ یزید چاہتا تھا توحید کو مٹا دوں، یزید چاہتا تھا قرآن کا نام ختم کر دوں، یزید کا یہ مقصد تھا کہ میں وحی کو ختم کر دوں، قرآن کی آیات کو ختم کر دوں، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اسلام کے احکام ہیں میں ان کو ختم کر دوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دشمن خدا تھا، دشمن دین تھا۔ اس نے یہی چاہا کہ شاید میں حسین کو قتل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا حقیقت میں۔ تو لہذا حق اور باطل کی جنگ اگرچہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں یہی نظر آئے کہ باطل کامیاب ہو گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل بھاگنے ہی والا ہے، حق ہی بلند ہوگا، حق ہی انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ علامہ صاحب، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی ان کے ساتھیوں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کو اجازت دی کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ ایک شخصی آزادی، ایک انفرادی آزادی کی بہت بڑی مثال قائم ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی حقیقت میں کربلا کا واقعہ، جنگ کربلا جو ہے وہ عام واقعات میں شمار نہیں ہوتا، جی، عام واقعہ نہیں ہے، عام جنگ نہیں ہے۔ حسین ابن علی نواسہ رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور جن کا انتخاب کر رہے ہیں وہ عام افراد نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر فرزند رسول نواسہ رسول نے یہ فرمایا تھا، میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے، میرے ساتھ وہی آ سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں ذرا برابر بھی کوئی نقص اور خامی نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک میرے مولا نے حسین ابن علی نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، اگر کسی میرے ساتھیوں میں سے آپ نے کسی کا 1 درہم و دینار بھی دینا ہے، وہ مقروض ہے، تو وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جائے پہلے وہ ادا کرے، وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد پھر میرے ساتھ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی در حقیقت یہ جو حق کا مارکا جیتنا چاہ رہے تھے، یہ حقیقت میں حق والوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، وہ کہ جو اپنی جان کا نذرانہ دین کی خاطر پیش کریں، اپنی جان کو جو قربان کر دیں، اور جن کے سامنے موت کچھ نظر نہ آئے۔ جیسے کہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اگر حسین ابن علی نواسہ رسول اپنے بھتیجے شہزادہ قاسم سے، جیسے کہ آج جو ہے وہ انہی ایام میں سے وہ ایام اور شہادت پڑھی جاتی ہے، تو میرے مولا اپنی شہزادے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو شہزادہ قاسم فرماتے ہیں کہ موت احلی من العسل، میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ وہ افراد تھے حسین ابن علی کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنے جان دینے کے لیے خود آگے بڑھ رہے تھے، وہاں موت سے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ موت ان سے گھبرا رہی تھی، موت ان سے ڈر رہی تھی۔ تبھی تو عاشور کی شب میں حسین ابن علی نے جب وہ جو ہے وہ نام لکھنے شروع کیے کہ شہداء میں کن کن کے نام ہیں، تو سب آگے آگے آ کر اپنا نام سب سے پہلے لکھوانا چاہتے تھے کہ شہیدوں میں میرا نام آئے۔ وہاں گھبراہٹ نہیں تھی، وہاں یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ مجھے زبردستی موت کی طرف بھیجا جا رہا، نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے موت کا انتخاب کر کے عاشور کے دن سب شہداء نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی قربانی کو جو وہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کو، ہمارے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، عاشور کا دن در حقیقت کسی مسلک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عاشور کا دن جو ہے وہ اہل تشیع ہی منانا چاہیے اور وہی منائیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسلک یا کوئی اور فرقہ جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ منائے، نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول کسی ایک مسلک کا نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین ابن علی تو فرزند رسول ہے، اور جس مسلمان کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نواسہ رسول ان کا ہے، ان کے امام ہے وہ۔ تو لہذا
حقیقت میں یہ کربلا ایک پیغام ہے وحدت کا، کربلا ایک پیغام ہے کامیابی کا، کربلا ایک پیغام ہے جو ہے وہ نمونہ عمل لینے کا۔ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کس چیز کا؟ کہ دیکھو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، چاہے تم فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، بے شک اگر کم بھی ہوگے پھر بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ باطل ہمیشہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا، حق ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو سب مسلمانوں کو اگر سیرت پیغمبر اسلام کو لینا ہے تو سیرت حسین ابن علی کو لیتے ہوئے وحدت، یگانگت اور اتحاد کا درس لیتے ہوئے کربلا سے ہمیں ایک ہو کر چلنا چاہیے، ہمیں محبت کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں اور پچھلے عرصے میں یہی ہوتا تھا کہ اس میں شیعہ بھی سبیلیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہل سنت بھی سبیلیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماتمیوں کو جو ہے وہ پانی پلاتے ہوئے سب نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہی چیز اگر جو ہے حسین ابن علی کی خاطر، نواسہ رسول کی خاطر ہمیں درس اتحاد اگر لینا ہے تو وہ کربلا کے واقعے سے مل سکتا ہے، نواسہ رسول سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور اپنے ملک میں اتفاق و اتحاد و محبت کے ساتھ تبھی رہ سکتے ہیں اگر کربلا سے درس لیں گے۔ بہت شکریہ علامہ ناظم رضا صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے، گفتگو آپ نے سنی ہے۔ ناظرین